अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ फेयर पे कि ये लॉ फेयर क्या होती है और पाकिस्तान इसका किस तरीके से शिकार है। दरअसल आ, पिछले तकरीबन 2 से 3 सालों से हम मुसलसल ये सुन रहे हैं और ये एक नरेटिव जो है वो हमें बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ अंडर द अटैक ऑफ हाइब्रिड वारफेयर। और ये भी कहा जाता है कि 5th जनरेशन वारफेयर जो है वो पाकिस्तान पे नाफिज है। तो उस 5th जनरेशन वारफेयर के पीछे क्या वो वजूहात हैं, और फिर वो 5th जनरेशन वारफेयर जो पाकिस्तान पे नाफिज है उस वो ओरिजिनल क्या है, और फिर किस तरीके से लाफेयर उसका टूल है, और फिर इसके विक्टिम्स कौन हैं। दरअसल 5th जनरेशन वारफेयर या हाइब्रिड वारफेयर से किसी को इनकार नहीं, ये एक हकीकत है। और जो मुख्तलिफ आलमी साम्राज्य है या मुख्तलिफ ममालिक होते हैं जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं या जो सुपर पावर्स बनने की अटेम्प्ट कर रही हैं, वो अपने टारगेटेड जो स्टेट्स होती हैं वहाँ पे इस तरीके से 5th जनरेशन वार नाफिज करके वो अपने टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें फ़िज़िकल मिलिट्री इंटरवेंशन तो नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ NGOs हो गई या मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ आर्गनाइजेशंस के ज़रिए वो अपने टारगेट जो है वो अचीव करते हैं। तो पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा है, इससे तो इनकार नहीं। लेकिन अफसोस है सबसे ज़्यादा जो इस बात पे वो ये है कि 5th जनरेशन वारफेयर जो पाकिस्तान पे नाफिजुल अमल है, जिसका पाकिस्तान शिकार है, वो बाहर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर से नाफिज की गई है। दरअसल हकीकत तो ये है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित में है, या उसका एक समझ लें जैसे एक शतरंज में उसके एक टूल होता है या उसकी एक औजार होता है, उसी तरीके से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करती है और करती आ रही है और करती है इनफैक्ट। तो उसी आड़ में ये भारत का, अमेरिका का की मुखालफत में कहानी तो करती हैं, लेकिन दरअसल सबसे ज़्यादा यही उनके मकासद को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। अभी की जो सूरत हाल है, तनाजुर है। अब बात यह है कि 5th जनरेशन वारफेयर में जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आता है कि हमारे जो जनरल्स हैं, जिन्होंने अपने आइन की, जिन्होंने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो के न सिर्फ सियासत पोलिटिकल इंटरवेंशन आके मुर्तकब हो रहे हैं, बल्कि इस कंट्री के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, इस रियासत की जो रियासती निज़ाम है उसको भी उन्होंने अपने घर की बांदी बनाया हुआ है। उन्होंने 5th जनरेशन वारफेयर ही दरअसल पाकिस्तानियों पर नाफिज कर रखी है, जिसमें आज़ादी इजहार को छीना जा रहा है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अपने मकासद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको किस तरीके से खुडे लाइन लगाया हुआ है, और फिर मनपसंद की एक पार्टी को इलेक्शन चोरी करा के अवामी मैंडेट पे डाका डाल के तो कॉरिडोर ऑफ पावर में लेके आए और उसको भी कठपुतली बना दिया गया। अब जरेलों के ख़िलाफ़ तो सबसे ज़्यादा तकरीरें इमरान खान की हैं, लेकिन आजकल वो कठपुतली बने हुए हैं और उसके ज़रिए जो है वो सारे निज़ाम को जो है उन्होंने कैदी बनाया हुआ है। पूरा पाकिस्तान का जो स्टेट स्ट्रक्चर है उस पर वो लोग काबिज़ हैं। तो ये तो 5th जनरेशन वारफेयर है, जो जिसका विक्टिम जो है वो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के सियासतदान और हर सच और हक की बात करने वाला शख्स जो है वो इसका विक्टिम है। उसकी किरदार कशी की जाती है, बाज़-औक़ात उठा लिया जाता है, गैब कर दिया जाता है, कत्ल कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। ये तो एक है। लेकिन अब
ہم آتے ہیں لا فیئر پہ۔ لا فیئر جو ہے جیسے نام سے ہی واضح ہے، یہ ایک ٹرم ہے، ٹپیکل ایک ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ لا فیئر مطلب ہے لا کا خوف، جو ایک کی میننگز آتے ہیں۔ اب یہ لا فیئر ٹرم پاکستان میں کس طریقے سے رائج ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ بالکل پاکستان جیسے معروضی حالات رکھنے والے ممالک سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں لیٹن امریکہ، برازیل کی، ارجنٹینا کی، کہ وہاں پہ بھی بالکل اسی طریقے سے سیاستدانوں کو غدار بھی کہا جاتا ہے، سیاستدانوں کو فارن ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر ان سیاستدانوں کو قید و بند کی مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور وہاں پہ بھی جمہوریت ورسز ڈکٹیٹرشپ کی آنکھ مچولی ہمیشہ سے چلی آ رہی۔ بات یہ ہے کہ برازیل کی سابقہ پریزیڈنٹ دلیما روزف، جس کو کرپشنز کے چارجز کے اوپر ہٹا دیا گیا، اور پھر ارجنٹینا کی پریزیڈنٹ کرسٹینا کرچنار تھیں کسی دور میں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور ان پہ غداری کا مقدمہ چلا، تو وہ جب ضمانت پہ باہر آئیں تو دلیما روزف ان سے ملنے گئی اور اس کو کہا کہ میری بہن غم نہ کرو، دراصل ہمارے ممالک میں جو نیو اکانومک لبرل سسٹم ہے، اس نے اپنی پپٹ رجیم بٹھانے کے لیے اور پھر اس کی حکومت کو چلانے کے لیے انہوں نے ہمارے اوپر لا فیئر نافذ کر رکھا ہے، یعنی عدلیہ کے ذریعے، احتساب کے اداروں کے ذریعے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کے اپوزیشن کو سائیڈ پہ، جو ریل سن آف سائل ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں، جو عوام کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کو سائیڈ پہ کر کے ایسے لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں جو ان کے آبجیکٹیوز کو، ان کے اہداف کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ پاکستان میں جب ہم یہ صورتحال کا موازنہ کرتے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان میں بھی ہمیں یہی لا فیئر جو ہے وہ بڑے زور و شور سے نظر آتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، لیکن اب تو پاکستان کی عدلیہ نے بھی، یعنی کہ سپریم کورٹ نے بھی سٹیمپ لگائی، سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، اور پاکستان کے تمام جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ریاست کے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ احتساب کرتے یا احتساب ہوتا ہوا نظر آتا تو وہ یک طرفہ احتساب تو نہ ہوتا کہ اپوزیشن کے ذریعے کا ہی صرف احتساب ہو رہا ہے، کیا باقی لوگ جو ہیں وہ کرپشن نہیں کرتے؟ آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال جو ہے وہ پاپا جانز پیزے والے باجوہ کی ہے، کہ کس طریقے سے ان کی 99 کمپنیاں اور مور دین 100 جو ہے وہ اس کی فرنچائز بیرون ملک میں ہیں، اور ان کا بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا۔ مجال ہے نیب کو جرأت ہو، لیکن نیب گرفتار کرتی ہے کن کو؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو، یا پھر جو اپوزیشن میں ہے مولانا فضل الرحمان یا اس ٹائپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیب کے زیر اطاعت ہیں۔ اور آج تک آپ بتا دیں کہ خود ایون عمران خان نیب زدہ ہیں، اور ان کے خلاف ابھی تک انکوائری ہے چل رہی تھی جو بند کر دی گئی۔ اس کی پارٹی میں بیٹھے، اس کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خود بھی نیب زدہ ہیں، لیکن نیب جو ہے وہ ان کو بالکل نہیں، بلکہ اپوزیشن کو نوٹسز دے کے ان کو جیلوں میں ڈال کے ان کے خلاف جھوٹے ریفرنسز دائر کر کے حکومت کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پریشر ڈال کے۔ تو یہ ساری سچویشنیں جو ہے، یہ جو تناظر ہے، اس کو لا فیئر کہتے ہیں۔ اب پاکستان کے اوپر جو لا فیئر ہے وہ انہی لوگوں نے نافذ کیا، اور لا فیئر از آلسو دی ٹول آف ہیبرڈ وار فیئر یا 5th جنریشن وار فیئر۔ وہ جو 5th جنریشن وار فیئر کے پیچھے خود کو چھپاتے ہیں، انہوں نے ہیبرڈ وار فیئر نافذ کی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک تازہ مثال دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اے پی سی کی کانفرنس کے بعد، اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا وجود آیا، اس کے بعد اب زیادہ سختی آ گئی ہے، اور احتساب کا جو یک طرفہ احتساب کا یا انتقامی احتساب کا جو شکنجہ ہے وہ اپوزیشنز کے گرد تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات جو کہی تھی وہ آصف علی زرداری نے اے پی سی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب جو ہے وہ میں تو گرفتار ہو جاؤں گا، اور باقی اپوزیشن لیڈر بھی تیاری کریں جیل کی ہوا کھانے کی۔ تو بالکل یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ اب جیل چلے گئے، اور پھر اس کے بعد سنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو دوبارہ کسی ایک اور کیس کے اندر نیب نے بلا لیا۔ مولانا فضل الرحمان سے متعلق بھی یہ کہانی چلتی رہی
کہ اس کو نیب نے بلایا، تاہم مولانا فضل الرحمان بہت بہادر قسم کے لوگ بندے ہیں، انہوں نے تو واضح طور کے اوپر ایک میسج دیا کہ اگر اس کو نیب نے بلایا اور نیب کے پی کے نے بلایا تو وہ پھر نیب میں جانے کی بجائے کور کمانڈر خیبر پختونخوا کے گھر کے سامنے جو ہے وہ دھرنا دیں گے۔ تو ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ نیب نے جو ہے وہ اپنا نوٹس واپس لے لیا ہے، تاہم ایک وضاحتی پریس ریلیز ایشو کر کے کہا ہے کہ جی وہ ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے اور پھر ہم ان کو بلائیں گے۔ تو وہ اپنا ایک ساکھ رکھنے کے لیے نیب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن جو ان کو طلبی کا نوٹس تھا وہ نوٹس اب ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اب ایون کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقریباً 80 ممبران اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت قومی اسمبلی، اور ان میں سے 60 کو نیب کے نوٹسز جا چکے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو لا فیئر ہے جس کو نافذ کیا جا چکا ہے۔ اور پھر اگر آپ احتساب کرتے ہو تو پاپا جونز پیزے والے کا کیوں نہیں؟ وہاں پہ تو نیب کے جی ہمیں نہیں پتا بھائی یہ کیا ہے جی۔ وہ جب آپ دیکھیں کہ ایک تنخواہ دار شخص کس طریقے سے اربوں پتی بنا، وہاں پہ نیب خاموش، پی ٹی آئی کے اپنے وزراء کے اوپر نیب خاموش۔ تیل کو دیکھو، چینی کو دیکھو، مطلب ہے آپ کس چیز کو، ادویات کو دیکھ لو، کتنے بڑی مطلب ہے آپ دیکھ لیں مافیائی ایک حکومت ہے جو کسانوں سے لے کر مزدوروں تک اور پھر عام عوام تک اور مریضوں تک سب کو لوٹ رہی ہے۔ پٹرول کو دیکھ لیں، تو کہیں پہ کوئی نیب نہیں، کہیں پہ کوئی ایف آئی اے نہیں، کہیں پہ کوئی عدلیہ نہیں، اور ان سب کو جو ہے وہ نظر آتی ہے صرف اپوزیشن۔ تو یہ ایک چیز ہے جو عکاسی کرتی ہے کہ لا فیئر جو ہے وہ پاکستان پہ نافذ ہے، اور یہ جو پپٹ رجیم عمران خان کی صورت میں بٹھائی گئی ہے، اس کی حکومت کو سموتھلی رن کرنے کے لیے جو ہے وہ قانون کا سہارا لے کے اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات دائر کر کے عدالتوں سے انہیں سزائیں دلوا کے نیب کے ذریعے ان کو جیلوں میں بند کر کے ان پہ کو پریشرائز کر کے یہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جہاں پہ ظلم کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن بے انصافی کا جہاں پہ عدل نہیں ہے وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اب ہم ایسی صورتحال میں داخل ہو چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم زیادہ دیر ہمارا معاشرہ اسی طرح پر سسٹین کرے گا۔ کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ریئل پازیٹیو چینج ہوگی وہ ضرور آئے گی۔ وہ تبدیلی نہیں جو خان کی ایک فیک تبدیلی تھی، وہ نہیں، لارے لپے والی تبدیلی نہیں، اور ایک تبدیلی بلکہ پورا معاشرہ اس کا جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے، اور اس کے لیے ایفرٹس بھی جو ہے وہ مختلف صورتحال پہ مختلف جگہوں سے ہو رہی ہے۔ تو امید ہے کہ وہ تبدیلی ضرور آئے گی اور بہت جلد آئے گی، اور سول سپرمیسی کی جو کہانی ہے، جو سول سپرمیسی کی بات ہے، جو جمہوریت کی مضبوطی کی بات ہے، وہ ضرور پایا تکمیل تک پہنچے گی۔ لیکن افسوس یہاں پہ ایک بات کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انڈیا کا دشمن، ہمیں انڈیا صاف ذرا وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر سول سپرمیسی کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے اور پاکستان کے اندر یہ باتیں زبان زد عام ہو جاتی ہیں کہ جی فوجیوں کو جو ہے ان کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، ان کا کام جو ہے وہ ریاستی امور چلانا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا اور بیرکوں میں رہنا ہے۔ تو جب بھی پاکستان کی عوام ان کو بیرکوں میں بھیجنے کے لیے ایفرٹس کرتی ہے تو اس ٹائم نہ جانے کیوں انڈیا جو ہے وہ بھی وہ ہو جاتا ہے، اگریسو ہو جاتا ہے، اور پھر سرحدوں پہ بمباری اور اس ٹائپ کی کہانی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ انڈیا کی آڑ کے اندر چھپ کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو جرنلز ہیں وہ پھر پاکستانیوں کا جو ہے وہ ہمدردی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سمجھ آئیے کہ مودی یا انڈیا کس کا یار ہے، صاف ذرا اسی کا جس کو وہ آ کے ریسکیو کرتا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے باتیں ہیں، بہرحال مزید تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اپنا آپ کا بھی تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں بھی شوق نہیں ہے کہ شمالی علاقہ جات کی سیر کریں۔ بہرحال یہ ایک چیز تھی لا فیئر، جو ایک ٹپیکل ٹرم بھی ہے، اور پاکستانی معاشرے میں وہ کس طریقے سے نافذ ہے اس کی وضاحت میں نے کی ہے۔ ابھی کافی وقت ہو گیا ہے تو اینڈ کرتے ہیں۔ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، آپ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیں، اور کوئی بھی سوال ہے
وہ ضرور آپ ہم سے کریں، ہم ضرور آپ کو جواب بھی دیں گے۔ اور آخر پہ آپ سے ایک درخواست کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے، ہمارے تجزیے آپ سننا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ صاف ظاہر ہے ہمارے نظریات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور یہی جمہوریت ہے اور یہی جمہوری حسن بھی ہے۔ بہرحال آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ جو ہے وہ جڑے رہیں، اختلاف کریں یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ پسند کریں ہمارے پروگرام کو۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سبسکرائب تو بنتا ہے، اور ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پیپلز وائس کے ساتھ طیب بلوچ کو اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔